बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा शौहर मेरी ख़ास फरमाइश पर बाहर से बिरयानी लाया था। मेरी सास घर में चावल बनाने ना देती क्योंकि मेरे गुर्दों में पथरी थी। एक दिन चावल खा लेती तो हफ्ता भर दर्द से चिल्लाती रहती और काम भी ना कर पाती। बस इसी सबब मेरी सास ने घर में चावल बनाने पर पाबंदी लगा दी थी। शौहर भी मुझे बार बार मना करता रहा। जब मैं ना रुकी तो उसे मजबूर होकर मेरी बात मानना ही पड़ी थी। मैंने बिरयानी का डब्बा तैमूर से पकड़ा और जल्दी से कमरे में ले गई और खूब रग़बत से खाया। अभी वो बिरयानी खाए हुए मुझे 10 मिनट भी ना गुजरे थे कि मेरे गुर्दे में शदीद किस्म की दर्द होने लगी। अब मैं डर भी रही थी कि अब तो तैमूर मेरी खूब खबर लेंगे, इसीलिए मैं अपना दर्द छुपाती रही। मगर आखिर कब तक दर्द को छुपाया जा सकता है। मैं भी दर्द से मजबूर होकर चीखने चिल्लाने लगी थी। तैमूर भागकर मेरे पास आया तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था, जबकि मैं तो दर्द से ही दोहरी होती जा रही थी। मैंने तैमूर के सामने हाथ जोड़ दिए कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो गुस्से में था, इसलिए दरवाज़ों को धक्के देता। फिर टैक्सी में मुझे डालकर डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ जाकर इल्म हुआ कि मेरी पथरियाँ बहुत बढ़ गई हैं। अब ऑपरेशन के सिवा कोई चारा ही नहीं था। तैमूर बड़ा परेशान हो गया था। हम घर वापस आए तो वो बोला, सबीहा तुम तो जानती हो ना कि मैं एक गरीब इंसान हूँ, तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करवा सकता, तुम्हें दर्द सहना पड़ेगा। तैमूर की बात सुनकर मेरा दिल 100 किरचियों में बच गया था। मैं रोते हुए बोली, साफ कह देना कि मैं अपनी मौत तक इस दर्द को बर्दाश्त करती रहूं। आपके पास पैसे नहीं हैं तो किसी से मांग कर मेरा इलाज करवा दें। तभी हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी सास नमूदार हुई। उखड़े लहजे से बोली, तैमूर तुमने क्या करनी है ये बीमारियों की पोटली। एक बेटे के सिवा ये तुम्हें दे ही क्या पाई है, तो इसे तलाक देकर चलता कर दो। ये न जाने इसके वालिदैन जाने। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगी। सास की बातें सुनकर मैं आज हर किस्म का ज़ब्त खो चुकी थी। मैंने बहुत बार ये सब सहा था, इसलिए उठकर खड़ी हो गई कि उसे खरी खरी सुना दूं, मगर मेरे गुर्दे में फिर से दर्द शुरू हो गया। मैं दोहरी होती चली गई। मेरा शौहर अपनी माँ को बाहर ले गया। मुझे आराम की दवा खिलाकर बोला, सोने की कोशिश करो, इससे तुम ठीक हो जाओगी। मैंने जो ही दवा खाई मैं आराम से सो गई। न जाने मैं कितनी देर सोती रही। मेरी आंख किसी के बोलने की आवाज़ से खुली। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरी सास की ही थी। वो न जाने किस से मुखातिब थी। बोली, तुम फिक्र नहीं करो, तैमूर ने अपनी बीवी का पक्का इंतज़ाम कर लिया है। कुछ ही दिनों की बात है, मैं तुम्हें इस घर की मालकिन बनाकर ले आऊँगी। ये बातें सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मेरी सास ये क्या कह रही थी और क्यों कह रही थी, मेरा क्या इंतज़ाम किया था। मैं बड़ी देर तो यूं ही लेटी रही। मुझे अपने शौहर और सास पर शक सा होने लगा था। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैं उठने के काबिल हुई थी। मैं उठकर बाहर गई तो मेरी सास ने घर भर के सारे काम किए हुए थे। मेरा प्यारा बेटा काशान सो रहा था। मैं उसके पास ही चारपाई पर बैठकर उसके गाल सहलाने लगी। तभी तैमूर भी मेरे पास ही आकर चारपाई पर बैठ गया और बोला, सबीहा मैं तुम्हारी बीमारी की वजह से बहुत परेशान था। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मैंने सोचा कर्ज लेकर तुम्हारा ऑपरेशन करवा देता हूं, बाद की बात में देखी जाएगी। इसी सिलसिले में मैंने अपने एक दोस्त से बात की, उससे कर्ज मांगा था। वो बोला, कर्ज तो दे दूंगा, ऑपरेशन भी हो जाएगा, मगर उसके बाद तुम्हारी बीवी अधूरी होकर रह जाएगी। औरत ऑपरेशन के बाद पहले जैसी नहीं रहती। तुम फिर खुद सोचो सबीहा, हमारी एक ही तो औलाद है। मैं अपने तन्हा बेटे का मुस्तकबिल सोचता हूँ तो कल कलां को जब हम न होंगे तो कौन इसकी सुनेगा, कौन इसके दुख और परेशानी में इसे दिलासा देगा। मेरे दोस्त ने एक बहुत ही मशहूर पंसारी का बताया था। वो गुर्दों की पथरी का शर्तिया इलाज करता है। मैंने उससे तुम्हारे लिए दवा ली है। 1-2 हफ्ते इस्तेमाल करके देखो, अगर कोई अफाका नहीं पड़ता तो फिर तुम्हारा ऑपरेशन भी करवा लेंगे। मेरे शौहर ने दवाइयों वाला शॉपर मुझे थमा दिया था। मैं अपने शौहर को देखती रह गई। वो मेरे लिए कितना मुतफक्किर था और मैं बिला वजह उस पर शक कर रही थी। मैंने तैमूर का हाथ पकड़ लिया और बोली, आप बहुत अच्छे हैं तैमूर। आपकी वालिदा ने हमारा घर उजाड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर आप हमेशा मेरे लिए डटे रहे।
تیمور مسکرا کر بولے، امی دل کی بری نہیں ہیں، بس حالات انسان کو کڑوا بنا دیتے ہیں، تم ان کی طرف سے دل میلا مت کرنا۔ پنسار کی دوا 2 دن ٹائم کھانا تھی۔ رات کی دوا میں نے کھا لی اور اللہ کے کرم سے وہ دوا میرے لیے اچھی بھی ثابت ہو گئی۔ ساری رات مجھے ایسا لگا جیسے میں پھولوں کے بستر پر براجمان ہوں۔ صبح اٹھی تو تیمور کام پر جانے کے لیے کھڑے تھے۔ وہ مسکرا کر بولے، شکر ہے صبیحہ تم جاگ گئی ہو، میں ناشتے کے لیے کھڑا ہوں، اٹھو میں ناشتہ بنا دوں تمہیں۔ میں بولی، تیمور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنا ناشتہ بنا سکتی ہوں، پھر آپ نے کاشان کو بھی اسکول کے لیے تیار کر دیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ تیمور کی آنکھوں میں ایک دم ہی آنسو آ گئے۔ وہ بولے، صبیحہ میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں کہ میں تمہارا مہنگے ہسپتال میں علاج کرواؤں، مگر میں کم از کم تمہارا خیال تو رکھ ہی سکتا ہوں نا۔ میں نے ان سے کہا میں اپنا ناشتہ خود بنا لوں گی، آپ کام پر چلے جائیں۔ تیمور کام پر جاتے ہوئے مجھے آرام کی تاکید کر کے گیا تھا۔ وہ بولا، آج تم گھر کے کسی کام کو ہاتھ مت لگانا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے ناشتہ کر کے اپنی دوا کھا لی تو سر چکرانے لگا۔ میں نے اپنا کمرہ صاف کے بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ میری آنکھ کاشان کی آواز سے کھلی تھی، وہ مجھے اٹھا رہا تھا۔ میں اٹھ بیٹھی اور بولی، کیا بات ہے بیٹا، تم اسکول کیوں نہیں گئے؟ کاشان حیرت سے بولا، ماما آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں اسکول سے واپس بھی آ چکا ہوں۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، پھر اسے بتایا کہ بیمار رہتی ہوں نا، اس لیے دوا کھا کر سو جاتی ہوں۔ پھر میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور کاشان کے لیے کھانا لینے کمرے سے باہر نکلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا گھر تو شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ کچن کا سارا کام بھی میری ساس کر چکی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بڑی مسرت ہوئی تھی۔ میری ساس نے کبھی بھی میرے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹایا تھا، بلکہ ہمیشہ مجھے حکم ہی کیا تھا۔ اب تنہا انہیں پورے گھر کے کام کرنا پڑ رہے تھے۔ اب میں کافی فریش تھی، اس لیے کاشان کے ساتھ کھیلتی رہی، اس کو اسکول کا کام بھی کروا دیا۔ تیمور کام سے واپس آئے تو مجھے مسکراتا دیکھ کر بڑا خوش ہوئے تھے۔ پھر ہم سب نے رات کا کھانا مل جل کر کھایا۔ اب میری زندگی بہت بہتر ہو چکی تھی، درد سے بھی آرام رہنے لگا، گھر کے کاموں سے بھی چھٹی مل گئی۔ میرے اور تیمور میں اب نوک جھونک بھی نہیں ہوتی تھی۔ میری صحت بہتری کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر ایک صبح تو کاشان کی بات سن کر میرا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ میرا 7 سال کا بیٹا میرے سامنے کھڑا رو رہا تھا۔ وہ بولا، ماما آپ نے دوسری شادی کیوں کر لی ہے؟ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ گندی ماما ہیں۔ مجھے کاشان کی باتوں نے اندر تک دہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں بولی، بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسی بات تمہارے ذہن میں کیسے آ گئی تھی؟ کل رات میں نے آپ کو دلہن کے روپ میں دیکھا، وہ روتا ہوا بولا۔ کاشان کی بات سن کر میں ایک دم کھلکھلا کر ہنس دی۔ میں بولی، ضرور تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ وہ اپنی بات پر بضد رہا۔ وہ بولا، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، آپ دلہن بنی ہوئی تھیں، دادو آپ کے پاس کھڑی تھیں۔ میں نے بابا سے پوچھا تو وہ بولے، تمہاری امی نے دوسری شادی کر لی ہے۔ کیا تیمور سے کی تھی؟ میں نے سوچا تیمور سے تو یوں میں اس متعلق بعد میں بات کروں گی، مگر پہلے کاشان کو تو سنبھال لوں۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے یقین دلایا کہ میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ وہ کچھ پرسکون ہوا تو ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا، مگر اس نے میرے دل میں شک کا بیج بو دیا تھا۔ تیمور کمرے میں آیا تو وہ بالکل تیار تھا۔ بولا، پیاری صبیحہ میں کام پر جا رہا ہوں۔ وہ جاتے ہوئے مڑ کر بولا، یہ کاشان کیوں رو رہا تھا؟ میں تیمور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، وہ کہہ رہا تھا، ماما آپ نے دوسری شادی کیوں ہے؟ اس نے نظریں چرا لی تھیں۔ اس کے اس انداز نے اس بات پر مہر ثابت کر دی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تیمور چوکنا ہو جائے، اس لیے بولی، کاشان ابھی بچہ ہے نا، خواب کو سچ سمجھ بیٹھا۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے سمجھایا کہ تم نے خواب دیکھا ہے۔ تیمور کے چہرے پر ایک دم سے رونق آ گئی۔ وہ بولا، کاشان نے خواب دیکھا تھا کیا؟ میں ہنس کر بولی، تیمور کہیں آپ بھی کی باتوں میں تو نہیں آ گئے؟ اس نے خواب ہی دیکھا تھا۔ تیمور مسکرا کر آگے بڑھ گیا، جبکہ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی۔ کاشان 7 سال کا تھا، اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں اپنے پاس سے بات بنا کر مجھے بتا دیتا۔ اب مجھے اس بات کی حقیقت معلوم کرنا تھی، لیکن یہ نیند آڑے آ جاتی۔ مجھے کچھ ہوش ہوتا تو کچھ معلوم کرنے کے قابل ہوتی، نہ تو میں دوا چھوڑ سکتی تھی، کیونکہ اس کے بغیر میرا گزارا ہی نہیں تھا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے مجھے 10 بج چکے تھے۔ اچانک مجھے اپنی میڈیسنز کا خیال آیا تو میں نے جلدی سے اٹھ کر اپنی دوا کھا لی۔ اب میں چارپائی پر لیٹ کر اپنی نیند کا انتظار کر رہی تھی، تبھی مجھے باہر سے آواز آنے لگی۔ میری ساس جانے کس سے مخاطب تھیں۔
وہ کہہ رہی تھیں کہ ذرا صحن میں جھاڑو لگا دینا اور ہانڈیاں بھی چڑھا لینا کیونکہ دوپہر کے لیے کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں مگر میرا دماغ ابھی تک حشاش بشاش تھا، اس لیے میں سب کچھ سن چکی تھی۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں تو سمجھ رہی تھی گھر کا سارا کام میری ساس کر رہی ہے، مگر اب ایسا لگتا تھا میرے شوہر نے میری ساس کو کوئی کام والی رکھ دی تھی، جبکہ میرے سامنے یہی تاثر دیا جا رہا تھا کہ گھر کے سارے کام میری ساس کرتی ہیں۔ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی مگر میں تو دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں تھی، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ یوں ہی لیٹے لیٹے میں سو گئی۔ میری آنکھ کھلی جب کاشان اسکول سے واپس آیا تھا۔ اس کو کھانا وغیرہ لا کر دیا۔ اس سے پوچھا، بیٹا کیا تم نے گھر میں کوئی عجیب سی چیز نوٹ کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، آپ جب سے بیمار ہوئی ہیں گھر کی ہر چیز بدل کر رہ گئی ہے، دادو بھی عجیب سی ہو گئی ہیں، جبکہ کل تو بالکل بابا میرے ساتھ کٹ کر رہ گئے تھے، وہ مجھے وقت بھی نہیں دیتے، ہر وقت اوپر چھت والے کمرے میں گھسے رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر حیران رہ گئی کیونکہ اوپر والا کمرہ تو سال ہر سال سے بند تھا، اب ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی کہ تیمور اوپر والے کمرے میں رہنے لگا تھا۔ دوپہر کے 3 بج چکے تھے، کاشان سو گیا تھا جبکہ تیمور تو اس ٹائم اپنے کام پر ہوتے۔ میں نے سوچا میں چھت والے کمرے میں جا کر تلاشی لے لیتی ہوں، کوئی نہ کوئی سراغ تو ہاتھ لگے گا ہی۔ میں دبے قدموں کمرے سے نکلی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی، مگر بری قسمت کہ میں 3 سیڑھیاں چڑھ کر ہی نڈھال ہو گئی۔ میں گھٹنوں کو پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ بیماری نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ میرے دماغ میں بہت سے سوال اٹھ رہے تھے جن کا جاننا بہت ضروری تھا۔ ان سوالات کے جواب ڈھونڈنے کے لیے مجھے ہوش میں ہی رہنا تھا۔ میں نے سوچا درد تو چلو میں کچھ دیر کے لیے سہ ہی جاؤں گی مگر دماغی تناؤ برداشت نہیں کر پاؤں گی، اس لیے میں نے پکا فیصلہ کر لیا کہ اب تو ہر رات سے پردہ اٹھانا ہی ہے۔ گھر کی ہر چیز معمول کے مطابق ہو رہی تھی۔ شام میں تیمور گھر واپس آئے تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حال احوال پوچھنے کے بعد 2 گھڑی اپنی والدہ کے پاس بیٹھا، اس کے بعد کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ سب کچھ نارمل ہی تھا۔ ساس نے روٹیاں پکا کر آواز دی کہ آ کر کھانا کھا لو۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے، تیمور میرے پاس آئے اور بولے یہ دوا لے لو، جلدی سے کھا لو۔ تیمور نے مجھے پانی کا گلاس تھمایا۔ میں لاڈ سے بولی، تیمور میں کب ٹھیک ہوں گی؟ مجھ سے نہیں کھائی جاتی روز روز یہ کڑوی گولیاں۔ وہ مسکرا کر بولے، غم نہ کر سبیہا، بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی تم۔ میں نے تیمور کے ہاتھ سے دوا تھام لی، ان کو باتوں میں لگا کر یوں ظاہر کیا جیسے میں نے دوا کھا لی ہے، مگر میں نے ان سے نظر بچا کر گولیاں بیڈ کے نیچے پھینک دی تھیں۔ تیمور ایک دم سے پرسکون ہو گئے۔ میں نے کاشان کو سلا دیا مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ اب میں بہانے سے اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ میں بولی، تیمور مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ بولا، بے فکر ہو کر سو جاؤ، کاشان کا خیال میں خود ہی رکھ لوں گا۔ میں آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ تیمور اٹھ کر باہر صحن میں اپنی والدہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ دونوں میں گفتگو ہونے لگی۔ میرا رواں رواں کان بن چکا تھا۔ تیمور بولا، امی ایک نہ ایک دن تو سبیہا کے سامنے ساری اصلیت آ ہی جائے گی، میں سبیہا کا سامنا کیسے کروں گا؟ میری ساس بولی، تم بے فکر ہو جاؤ تیمور، تب کی تب دیکھی جائے گی، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ وہ تب تک زندہ ہی نہیں رہے گی۔ تم نے پنسار سے جو دوا لی ہے وہ اپنا مکمل اثر دکھا رہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو جائے گی۔ ابھی تو تم اوپر چھت پر جاؤ، اسے مزید انتظار کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں کانپنے لگی۔ غصہ، خوف، بے اعتباری اور ڈر، مجھ پر بہت سے جذبات غالب آ چکے تھے۔ تیمور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جب میں اپنے کمرے میں کھڑی اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر تیمور گیا ہے تو کہاں گیا ہے اور میری ساس کیا کہہ رہی تھی اس سے، میں اپنے کمرے میں بڑی دیر یوں ہی کھڑی رہی۔ پھر صحن سے ساس کے خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ میں ہمت کر کے باہر صحن میں آ گئی، آرام آرام سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میں بہت جلدی تھک گئی تھی۔ باقی کی مسافت میں نے بیٹھ کر طے کی تھی۔ میں چھت پر پہنچی تو سامنے بڑا ہی دل دہلا دینے والا منظر میرا منتظر تھا۔ تیمور ایک کم عمر سی لڑکی کے ساتھ چارپائی پر بیٹھا تھا، جبکہ وہ لڑکی تیمور کو نخرے دکھا رہی تھی اور تیمور نوالے توڑ توڑ کر اس کے منہ میں روٹی ڈال رہا تھا۔
میں بولی تو ایسا لگا جیسے میری آواز کسی کنویں سے آ رہی ہو۔ میں نے کہا تیمور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنی آواز میں روب ڈالنے کی کوشش کی تھی مگر میری آواز میری شکست خوردگی کی گواہی بن گئی تھی۔ تیمور مجھے دیکھ کر شدید خوفزدہ ہو گیا۔ وہ لڑکی بھی سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں ایک بار چیخ کر بولی تیمور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے مکمل آگہی چاہیے۔ تیمور بولا سبیحہ یہ لڑکی میری دوسری بیوی نام اقصیٰ ہے، یہ میری پھوپھی کی بیٹی ہے، اس کے والدین انتقال کر گئے تو یہ بھائی کے ساتھ رہنے لگی مگر اس کی بھابھی نے اس پر گھٹیا الزام لگا کر اسے گھر سے نکلوا دیا، تب یہ ہمارے گھر آ کر رہنے لگی۔ امی نے مجھ پر دباؤ ڈالا تو میں نے اس سے شادی کر لی، اب یہ میری بیوی ہے، اس کی عزت تم پر بھی فرض ہے۔ میں تیمور کی باتیں سن کر رونے لگی اور بولی تیمور میں بیوی ہوں آپ کی، مجھے ہر چیز کا علم ہونا چاہیے، آپ کو یہ شادی کرنے سے پہلے مجھ سے اجازت لینا چاہیے تھی۔ تیمور نے سر جھکا لیا تو میں نیچے واپس آ گئی۔ میں ابھی بھی اپنی ساس کی باتوں کا زیر اثر کانپ رہی تھی۔ تیمور مجھے مارنے کے لیے وہ مجھے قتل کر دینا چاہتا تھا فقط اس لیے کہ میں اس کا راز جان جاؤں۔ جیسے تیسے کر کے بڑی مشکل سے میں نے وہ رات گزار دی۔ صبح تیمور مجھ سے بات کیے بغیر اپنے کام پر چلے گئی، میں بھی ان کے پیچھے ہی نکل گئی۔ میرا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف تھا۔ میں نے اپنی ساس شوہر اور سوتن پر اقدام قتل میں پرچہ کٹوا دیا تھا۔ گھر آ کر میں نے تیمور کو فون کر کے واپس بلایا۔ میں چاہتی تھی تینوں ایک بار میں قید ہو جائیں۔ تیمور بڑا بوکھلایا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ وہ بولا سبیحہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تبھی پولیس کا سائرن بجا۔ پولیس والے ان تینوں کو گرفتار کرنے لگے تو تیمور چیختا چلاتا رہا، اسے بار بار پوچھتا رہا آخر میرا قصور ہی کیا ہے؟ پولیس نے بتایا کہ آپ پر قتل کا اقدام ہے۔ تیمور کا منہ کھل گیا، اس کی آنکھوں میں بے چینی ہی بے چینی تھی۔ پولیس اسے تھانے لے گئی، ساتھ ہی میری دوائیاں بھی لے گئی جن سے مجھے مارنے کی ساری پلاننگ تھی۔ 2 دن تک تو نہیں میں صدمے سے باہر نکل سکی۔ کاشان بھی رو رو کر پریشان ہو گیا۔ تیسرے دن مجھے تھانے سے فون آیا تو میں چلی گئی۔ ایس ایچ او نے میرے سامنے لیبارٹری کی رپورٹ رکھی اور بتایا کہ آپ کو جو دوا کھلائی جاتی تھی اس میں سے تو ایک نیند کی دوا تھی اور دوسری کینسر کے علاج کی دوا، سلو پوائزن تو کسی دوا میں نہیں ملا۔ ایس ایچ او نے ان تینوں کو اپنے آفس میں طلب کیا اور ان سے سارا معجزہ پوچھا تو تیمور نے ایسی بات بتائی کہ مجھ پر قیامت گزر گئی۔ تیمور بولا ایس ایچ او صاحب میری بیوی نے میرے بیٹے کاشان کو جب سے جنم دیا تھا اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، میں اس کی جانب سے بڑا متفکر رہتا تھا، مالی حالات اچھے نہیں تھے اس لیے اسے سرکاری ہسپتال ہی لے گیا۔ ڈاکٹر اتنا قابل نہیں تھا، اس نے سبیحہ کا چیک اپ کیا تو بولا کہ اسے گردے کی پتھریاں ہیں۔ اس نے دوا دی مگر اسے آرام نہیں آیا۔ میں دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ڈاکٹر نے بتایا کہ میری بیوی کو آنتوں کا کینسر ہے، اسی وجہ سے اس کے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے۔ اسی ڈاکٹر نے ہی یہ نیند کی دوا اور کینسر کی ٹریٹمنٹ کی دوا لکھ کر دی تھی۔ اب سبیحہ ہر وقت غنودگی میں رہتی تو امی نے مجھ پر دوسری شادی کا زور ڈالا مگر میں نے انکار کر دیا۔ انہی دنوں میری پھوپھی کی بیٹی بھی ہمارے گھر آ گئی۔ امی نے اپنے سر سے دوپٹہ میرے قدموں میں رکھ دیا اور بولی تیمور اس بے سہارا لڑکی سے شادی کر لو، تمہاری بیوی تو ویسے ہی مرنے والی ہے کیونکہ کینسر کے مریض صحت یاب نہیں ہوتے۔ میں نے امی کو بہت سمجھایا کہ سبیحہ ٹھیک ہو رہی ہے مگر امی کے بندھے ہاتھوں نے مجھے یہ شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔ جس رات میں نے دانیہ سے شادی کی سب سے پہلے سرخ دوپٹہ لا کر سبیحہ کے سر پر ہی ڈالا تھا۔ مجھ سے جب کاشان نے پوچھا تو میں نے کہا کہ میں نے دوسری شادی کر لی۔ کاشان سو گیا اور صبح اٹھ کر اپنی اماں سے پوچھنے لگا کہ آپ نے دوسری شادی کیوں کی ہے؟ سچ کہوں تو دانیہ سے شادی کر کے مجھے کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے کیونکہ وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے، مگر میں سبیحہ سے شرمندہ تھا کہ میں نے اس کی اجازت کے بغیر ہی شادی کر لی، مگر اب میں شرمندہ بھی نہیں رہا۔ اس نے ہمیں جیل میں ڈلوا کر بہت غلط حرکت کی ہے۔ میں تیمور کی باتیں سن کر بے انتہا شرمندہ ہو چکی تھی۔ ایس ایچ او نے مجھ سے میری مرضی پوچھی تو میں نے کہا کہ وہ عیار خارج کر دیں اور خود تیمور کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی، مگر تیمور نے مجھے فوراً ہی اٹھا لیا اور سب کے سامنے میرے سر پر دلاسا دیا اور بولا سبیحہ میں تو خود تم سے شرمندہ ہوں مگر انسان کبھی کبھار حالات کے آگے مجبور ہو جاتا ہے تو مجھے معاف کر دو۔ میں نے دانیہ کو آگے بڑھ کر گلے لگا لیا اور بولی آج سے تم میری چھوٹی بہن ہو، بتاؤ میری بہن بن کر رہو گی نا؟ اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔
میں جانتی تھی یہ سفر بہت ہی کٹھن ہے، بڑی مشکل سے کٹے گا، مگر تیمور کی بات سچ تھی۔ کبھی کبھی انسان بہت مجبور ہو جاتا ہے اور اسے وہ بھی کرنا پڑتا ہے جس کے لیے وہ پہلے راضی نہیں تھا۔